صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑا مل کر بیٹھ جاؤ بھی ساتھ، جو اپنی جگہ بیٹھے ہیں نا اپنی جگہ کو تھوڑا سا چھوڑو، تھوڑا حرکت ہو جائے گی، حرکت میں برکت ہوگی۔ جو آدمی جس جگہ بیٹھا ہے اس جگہ کو چھوڑ کے ایک بالش سامنے کا آ جاؤ، سامنے کا آ جاؤ، تھوڑا سامنے کا اور تھوڑا سامنے کا سامنے کا اللہ کی طرف ایک بالش آئے تو اللہ ہماری طرف ایک ہاتھ آتا ہے۔ اگر کوئی ایک ہاتھ اللہ کی طرف بڑھے، اللہ تعالیٰ ایک بام اللہ ہماری طرف اپنی رحمت کو بڑھا دے۔ اللہ کی طرف کوئی چل کر آئے، اللہ اس کی طرف دوڑ کر آئے۔ اگر کوئی بیرون جماعت میں جائے گا تو ہوائی جہاز میں جائے گا، کتنا سپیڈ جائے گا، اللہ کی رحمت کتنا زور سے آتی ہے۔ جب آدمی چل کر جائے گا اللہ کی رحمت کیسے آتی؟ دوڑ کر آتی۔ بس میں گئے تو کتنا فاسٹ آتی، ٹرین میں گئے تو کتنا فاسٹ آتی، اور پلین میں گئے تو اس لیے بولتے بیرون جماعت میں جانا۔ کیا جانا؟ ہاں، بیرون جماعت کے لیے قواعد پورے کرنا، 3 بار 4 مہینے لگانا، 50 بار 4 مہینے لگے، سنو بھی کتنے بار؟ 50 بار 4 مہینے لگے۔ ابھی ہمارا پاسپورٹ بھی بن کو نہیں، 3 بار 4 مہینے بولے تو ابا اتنا بڑا رکھی ہے وہ۔ آدمی 10 سال جیتا ہے نا 10 سال، تو اس کے 30 4 مہینے ہوتے ہیں۔ 20 سال جیا تو 60 4 مہینے ہوتے ہیں۔ 30 سال جیا تو 90 4 مہینے ہوتے ہیں۔ 40 سال جیا تو 120 4 مہینے، خالی پیٹ کے واسطے۔ 40 سال کا آدمی کتنے 4 مہینے لگاتا ہے؟ 120 4 مہینے۔ کس کے واسطے لگاتا ہے؟ 3 4 مہینے بیرون جانا پڑتا ہے، اور باہر سب کا دکھتا ہے۔ یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، ہمیں سمجھنے کی وجہ سے وہ چیز بڑی دکھ رہی ہے۔ ہر مسلمان کا یہ مقصد ہونا چاہیے، انشاءاللہ میں بیرون جماعت میں جاؤں۔ نیت کرو گے؟ سچے دل سے نیت کرو گے؟ ایلور میں کتنے ساتھی جا کو ہے بھی بیرون کے لیے؟ ایلور والوں میں اس مجمع میں بتاؤ، اس مجمع میں
माशाल्लाह. तुम्ही मूळसागर वाले ना हजरत? माशाल्लाह. ऐलूर वाले भाई, ऐलूर वाले बैरून जमात गए सुनो. एक जनेच क्या भाई तुम्हें? माशाल्लाह. क्या भाई पूरे ऐलूर की तरफ से उनको एक जिन्हें कुछ गुत्थे डालेंगे? तुम्हें जाते रहो हमारी तरफ से. भाई ऐलूर का तो अय्यला उरू भाई वो. हाँ, अय्यलू का तो बड़े आदमी कुछ बोलने का, छोटे आदमी बोलते हैं क्या? हर मुसलमान बड़ा होता है. मुसलमान माल की तरफ से बड़ा नहीं होता, उसके दिल के नीयत को पकड़ के बड़ा होता है. उसके दिल की क्या पकड़ के बड़ा होता है? नीयत को पकड़ के बड़ा. हमारे हजरत फरमाते थे बकरीद के मौके पर कुर्बानी करने वाला बड़ा है. बकरीद के मौके पर कुर्बानी करके जानवर को क्या करना? जानवर को काटना. केक काटने वाला कभी बड़ा नहीं होता. क्या काटने वाला? हाँ, केक का तो मालूम ना. केक काटने वाला कभी वो तो मट्टी में मान लेके जाता. केका विका इस्लाम में नहीं हो. केका विका इसमें नहीं है, इस्लाम में नहीं है. इस्लाम में क्या काटना? बकरीद में बकरा काटना, गाय काटना, ऊँट काटना. ऊँट काटना. मुसलमान कभी कमज़ोर नहीं होता. मुसलमान अपनी नीयत की वजह से बड़े होते हैं. तो भाई देखो अय्यला और बोले तो सो बड़े आदमियों का गाँव है, लेकिन बैरून वाला एक ही है तुम्हारे पूरे आवले. हीटां के भट्टियां का गाँव है भाई. हाँ, 7 रुपये मजदूरी से ये गाँव में मैं काम करी हूँ हीटांग भट्टी का. इधर पायलट उस वक्त में 7 रुपये मजदूरी. 7 रुपये मजदूरी जब यहाँ पर काम करते हो तो वो ज़माने में 6 क्लास गाँव ही है. एक आदमी भी बैरून नहीं गया बोले तो बहुत शर्म की बात है, अफसोस की बात है. दीन का काम करे तो अल्लाह अपने ख़जाने खोल दे. रात दिन काम करे तो ख़जाने नहीं खुलते. रात दिन हिटा में है, रात दिन जंगला में, रात दिन दुकान में, अल्लाह के ख़जाने नहीं खुलते. अल्लाह के ख़जाने नहीं खुलते. दुकान को छोड़ के जाओ, भट्टी छोड़ के जाओ, व्यापार छोड़ के जाओ, खेतान छोड़ के जाओ. ये दरवाज़ा तुम्हें बंद कर दो, अल्लाह आसमान का दरवाज़ा खोलते. ये दरवाज़ा बंद करके जाओ, अल्लाह कौन सा खोल दी? हमें रात दिन ये खोल लग बैठे. दरवाजे खुलोगे तो कहाँ से खुलते हैं? रात दिन ये खोल लग बैठे. अल्लाह के ख़जाने खोलोगे तो कैसे खुलते? जो लोग बहुत गरीब थे, रिक्शा चलाने वाले, बज्जी बेचने वाले, उठाने बेचने वाले, फलियाँ बेचने वाले बैरून जमात में गए, अल्लाह उनको दरवाज़ा खोल दिया. आज करोड़पति हैं हम. आज कौन है बोलो? छोटा काम कर लेने वाला, गाउंडा कुली काम कर लेने वाला करोड़ा में खेलता है आज. क्यों? उसने बंद कर दिया. क्या कर दिया? बंद कर दिया. अल्लाह ने उसके लिए क्या खोल दिया? जन्नत के ख़जाने खोल दिए. अब हमें देखे तो वही पकड़ ले पड़ी. कभी दुकान गई तो कैसा, व्यापार गया तो कैसा, नौकरी गई तो कैसा. अरे भाई ये चीज़ें छोड़ने के वास्ते, क्या करने के वास्ते? छोड़ने के वास्ते.
بیرون جماعت ہر ایمان والے کے لیے بہت ضروری ہے. بیرون کے قوائف پورے کرنا، 3 بار 4 مہینے لگانا ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے. جب ہم بیرون جائیں گے ہوائی جہاز میں، ہوائی جہاز کتنا سپیڈ سے جائیں گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت وہ تصویر سے ہماری طرف رہیں گے. لے گے انشاءاللہ برکت. اب ہم 40 دن کی جماعت نکال کے کیا سمجھتے ہیں، ابا 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 کتنی بڑا کام کری ہمیں. کیا سمجھتے 40 دن کی جماعت نکلی تو وہ نکلنے والا بھی کیا سوچتا، بابا بابا میرے سب کے اوپر کتنا احسان کر ڈالے میں. انکار نہیں ہے اس کا بھی، 40 دن بھی بہت بڑی چیز ہے، لیکن 4 مہینے ہر ایمان والے کا نصاب ہے. ہر ایمان والے کا کیا ہے، کورس، نصاب. اس کے بغیر ہمارا ایمان بننا مشکل ہے. اس کے بغیر ہمارا ایمان بننا کیا ہے، میرے عزیزو. 40 دن بھی بہت بڑی چیز ہے، لیکن وہ عورتوں کے لیے. کس کے لیے بولو، چھلا کس کے لیے، 40 دن کس کے لیے. 20 سال پہلے 30 سال پہلے مردوں نے واسطے چھلا تھا. 20 سال پہلے 30 سال پہلے مردوں نے واسطے کیا تھا. میں وہی چریٹی دیتا ہوں، اب بھی بولے تو 20 سال پہلے 30 سال پہلے 8000 تولہ سننا تھا. اب جاؤ تمہیں، میرے شادی کو تو 8000 تھا تولہ سننا، اب دے 9000 کر لے گا. تو دکاندار کیا بولتا، پہلے اٹھ کو ایسے باہر جاؤ بھائی، پیچھے آسپتری میں علاج کرا لے کو پھر آؤ. کیا بولتا، پہلے اٹھ کے دکان سے باہر جاؤ، پیچھے آسپتری میں علاج کرا لے کو پھر آؤ. کب کی تیرا شادی خوت میں 8000 کو مول ہے، اور اب تجھے 8000 کو کون دیتا، اب 60000 ہے. 30 سال پہلے 40 دن تھے، کوئی بات نہیں، جب ہمیں بھی 40 دن لگے، لیکن اس وقت میں 4 مہینے. اس وقت میں کیا ہے، 4 مہینے. تو اب جو نیت کرنا ہے کتنے ہی کرنا ہے، کرو گے انشاءاللہ. جی جی. اب چلے کی نیت کریں بھائی، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. چلے کی نیت کریں، 40 دن کو کتنے پیسے ہونا کہ اتنے پیسے رکھ لیں. چلے کے لیے بول کو تیاری کریں. گھر میں بھی 40 دن کو بولیں، دکان میں بھی 40 دن کو بولیں، آدمیوں کو بھی 40 دن کو بولیں. لیکن اللہ کو، اے اللہ میں 4 مہینے لگا تو لے بولا. اللہ کیا بولنا، ارے بولو بھائی کیا بولنا، اسے بولتے نیت. اے اللہ سب جنان میں 40 دن ہی بولے، لیکن میرے اندر نیت ہے نا 4 مہینے لگانے کے، تو آسان کرا تو یہ 40 دن کو میں 4 مہینے کروا. اگر تو قبول کر لیا تو یہ 40 دن کو میں کیا کر ڈال دوں. یہ نیت کرو گے انشاءاللہ، ارے بولو کرو گے. تمہاری تیاری تو 40 دن کی ہے. اگر اللہ 4 مہینے لگایا تو تمہیں لگیں گے نہیں لگیں گے. نہیں یہ بار نکولے بولتے. آدمی کا نفس نہیں مانتا، آدمی کا نفس نہیں مانتا. جی اس بات پر ایک بات سنو، اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. جاہد لنفسہ حتی یموت نفس الامار. اپنے اوپر، اپنے آپ پر اتنی محنت کرو، اتنی محنت کرو یہاں تک کہ ہمارے اندر کا نفس امارہ مر جائے. ہمارے اندر کا کیا مر جائے. اب تمہارے کو معلوم نہیں نفس امارہ کہاں رہتا، کیسا رہتا.
کہاں رہتا, کیسا رہتا؟ جی نفس امارہ. جی اس کی ایک مثال دے دوں, سب کو سمجھ میں آتا. نفس امارہ کہاں رہتا بولے تو ہمارے اندر رہتا. اس کا کام کیا رہتا بولے تو, ارے میں 4 مہینے جانے کی نیت کر دوں, تو سائڈ سے وہ بولتا نہیں لے رے, یہ بار چلاچ کر لے, اگلی بار کیا کرنا, 4 مہینے لگیں گے. یہ نفس امارہ کا کام ہے. یہ کس کا کام ہے؟ ہر ایک کے اندر. امیر صاحب کیا بولتے, 4 مہینے لگاؤ جی تمہیں اچھا رہتا بولتے. امام صاحب کیا بولتے, 4 مہینے لگا لو جی تمہیں اچھا رہتا بولتے. حضرت کیا بولتے, تمہیں 4 مہینے لگا لو جی اچھا رہتا. نام لکھنے والے کیا بولتے, تمہیں 4 مہینے لگا لو جی اچھا رہتا ہوتا. لیکن اندر اس کے اندر ایک چیز ہے, وہ کیا بولتی ہے, اچھا لو بول کو نہیں بولتی. اچھا لو تمہیں بولے نا 4 مہینے بول کو, یہ بار 4 مہینے لگاتا ہوں, ایسا نہیں بولتی. اندر کی ایک چیز کیا بولتی ہے, نہیں لو یہ بار 40 دن لگا. یہ بات یہ کیا ہے بولو, ارے بولو یہ کیا ہے, یہ بار 40 دن اور پھر اگلی بار. اب اگلی بار بولے تو وہ کتنے پریشان ہوگی, اگلی بار بولے تو کتنے پریشان. بیرون کو جانا سمجھتے ہیں 20 سال ہو گئے, باہر ملک جماعت میں جانا سمجھتے ہیں کتنے برس ہو گئے, 20 برس. ابھی 3 بار 4 مہینے پورے نہیں ہوئے, 3 بار 4 مہینے پورے نہیں. میرے عزیزو, نفس امارہ وہ چیز ہے, نفس امارہ وہ چیز ہے جو ہمیں اندر سے ہمارے دل میں ایسا خیال ڈالتی ہے, اب نہیں بعد میں, اب نہیں, وہی نفس امارہ. اگر کسی کے دل میں یہ خیال آ جائے نہیں اب بھی وہ نفس لوامہ ہے. وہ کیا ہے بولو, نفس لوامہ. کہ اگر کون تو بولتے ہیں, امیر صاحب بولتے ہیں, حضرت بولتے ہیں, بزرگ بولتے ہیں کہ بھئی چلو 4 مہینے جانا ہے, تو ان کیا بول دیا, اچھا حضرت ضرور جاتا ہوں حضرت میں. ہاں میں بھی بہت دن سے بول لیتا تھا, اب چھلا بول کو نکل گئی ہوں, لیکن 4 مہینے میں پورے کر لیتا ہوں حضرت. وہ کیا ہو جائے گا بولو, نفس لوامہ. اس کے نفس نے اس کو ساتھ دیا, اس کے نفس نے اس کو کیا کر دیا, ساتھ دیا. اب ایک آدمی ایسا ہے, گھر سے نکلتے وقت میں جو دل میں بولنے کے نکلے, میں جو رک تو 40 دن کو بول کو جاتا ہوں, کیا تو ہم دیکھیں گے 4 مہینے کر کچھ گھر کا. میرے ماں باپ کو 40 دن بول کو جاتا ہوں, لیکن کیا تو ہم دے, میں کیا کرنا 4 مہینے پورے کر کچھ واپس. میرے کانٹریکٹر کو کیا بول کو جاتا ہوں, 40 دن بول کو جاتا ہوں, لیکن کیا تو ہم دے اللہ دیکھ لیتے ہیں, میں کیا کر پانا. یہ نفس مطمئنہ ہے. یہ کیا ہے بولو, اس کا دل اللہ کے خزانے پر مطمئن ہے, اس کا دل اللہ کے بھروسے پر مطمئن ہے, اور اس کا دل اللہ کی ذات پر جم چکا ہے, اور اس کا نفس اللہ سے متعلق ہو چکا ہے. اب اسے کوئی دوسرا آدمی نہیں ہٹا سکتا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. وہ ایسا نفس ہے, اللہ تعالیٰ خود بولتے اس کو, اے مطمئن نفس تو جنت میں داخل ہو جا. اے مطمئن نفس تو کہاں داخل ہو جا. جی, مسلمان کا, ایمان والے کا مضبوط ارادہ ہے سب. تو نیت کرو گے انشاءاللہ. دیکھو بیرون جانا بولے تو 3 بار 4 مہینے لگانا ضروری ہے. اب یہ جو چھلا لگ رہا ہے اس کو 4 مہینے بنیں گے انشاءاللہ, بنیں گے بھائی انشاءاللہ. اور جس کا ارادہ نہیں ہے وہ نیت کریں گے انشاءاللہ. کرو گے سبھی انشاءاللہ, یہ خالی انشاءاللہ میں رہ جاؤ گے.
جو لوگ اللہ کے راستے میں جاتے اللہ ان کی حفاظت کرتے. جو لوگ اللہ کے راستے میں جاتے اللہ ان کی کیا کرتے بولو؟ سفر میں جا رہے ہوں اور سواری مر گئی. سواری کیا ہوگی؟ مر گئی. سواری مر گئی. 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرے، اے اللہ میں کوئی بے پار کا سفر تو کرتا نہیں، اے اللہ میں جورو بچوں کے واسطے تو بھی سفر کرتا نہیں، یہ تیرے راستے کا سفر ہے. کون سا سفر ہے؟ تیرے راستے کا سفر ہے. تیرے راستے میں نکلے ہوئے لوگوں کو اے اللہ تو کچھ بھی تکلیف نہیں دیتا. دیکھیے میری سواری مر گئی، اے اللہ تو اس کے لیے کچھ انتظام کر. جو سواری مر گئی، جو گدھا مر گیا، جو گھوڑا مر گیا، کان جھٹکتے ہوئے اٹھ کر کھڑا. اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے لوگوں کی یہ مدد ہے اللہ کی طرف سے. اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی اللہ حفاظت بھی کرتے، اللہ مدد بھی کرتے. اللہ مدد. وہ طفہ خاندان کی کارگزاری، طفہ خاندان کی کارگزاری خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے کہ دیکھو اس قبیلے میں ایک بڑھی ہے، اس قبیلے میں ایک عورت ہے، وہ اللہ کے راستے میں گئی تھی اور اس کی 12 بکریاں تھیں اور کپڑے بننے کا کاٹا تھا. جب وہ اللہ کے راستے میں جا کے واپس آئی تو ایک بکری گم ہو گئی، ایک بکری مر گئی، ایک بکری چھوٹ گئی. 11 بکری ہیں اور وہ کاٹا بھی نہیں. 9 بچ کے ہیں جی، 10 کی بھی روایت ہے جی. تو 9 بچ کے ہیں، 10ویں نہیں ہے. وہ کاٹا بھی گم ہو گیا. کاٹا بھی کیا ہو گیا؟ گم ہو گیا. واپس آنے کے بعد اللہ سے دعا کرو، اے اللہ جو آدمی تیرے راستے میں نکلتا تو اس کے چیزوں کی حفاظت کرتا. تو اس کی چیزوں کیا کرتا؟ میں اللہ کے راستے میں گئی، میری بکری کی حفاظت نہیں کرا تو نے. میں کپڑے بننے کا کاٹا تھا جی، جس سے میں اون بنتی تھی، وہ کاٹا بھی گم گیا، اے اللہ وہ کاٹا مجھے لاتے دے. اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے کہ اس کے لیے بکری اور اس کے لیے کاٹا جنت کے خزانے سے اتارا. جو آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا اللہ اس کے لیے خزانے کھولتے. حضرت جی دامت برکاتہم مولانا صاحب فرماتے یہ کام برکت کے لیے کر لو. کیا بولتے؟ یہ کام برکت لینے کا نہیں، برکت تو ایمان والے کے ایمان کے ساتھ ہے. اس کام کرنے والے کی سب سے چھوٹی مدد کیا بولے تو اللہ برکت دیتے. کام کرنے والے کی سب سے چھوٹی مدد کیا ہے بولو؟ اللہ برکت دیتے ہیں. یہ کام برکت کے لیے نہیں، ذمہ داری سمجھ کر پورا کرنا. کیا سمجھ کر پورا کرنا؟ ذمہ داری سمجھ کر پورا کرنا. گشت کرنا میری ذمہ داری، 3 دن لگانا میری ذمہ داری، 4 مہینے لگانا میری ذمہ داری. اگر نہیں لگاؤں گا پوچھ ہوگی قیامت تو نے اپنے ایمان کے لیے کیا کیا. اگر تو نہیں لگایا پوچھ ہوگی قیامت میں تو نے تیرے ایمان کے لیے کیا کیا. قیامت میں جب کوثر پینے کے لیے جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوثر کا پیالہ پکڑے ہوئے ہوں گے امت کو پلانے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کیا کیا تھا، یہ کیا کر کے آیا، کیا کر کے آیا. بچہ باہر جا کے کھیل کے نیچے لڑ کے آنکھ کو سب چکڑ لگا لے گیا تو ماں کیا بولتی، کیا رے کیا کر کے آئے، کیا کر کے آئے. زندگی خراب کر لے کو ہمیں جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوثر کا پانی پینے کے لیے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر کے آئے؟ کیا جواب رہے گا ہمارے پاس؟ یہ ذمہ داری کا کام ہے، اللہ کی طرف سے ذمہ داری ملی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ذمہ داری ملی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا ملی ہے؟ ذمہ داری ملی ہے۔ اس کام کو ذمہ داری سمجھ کر پورا کریں۔ جو اس کام کو سنبھالنے والے، اس کام کو لے کر چلنے والے، اس کام کو سنبھالنے والے اور اس کام کو لے کر چلنے والے، میرے عزیزوں، یہ انصار میں سے، کس میں سے ہوں گے؟ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدام۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو میرے دین کی مدد کرے گا میں ان کی کیا کروں گا؟ مدد کروں گا۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، یہ صیغہ نصرت کا ہے۔ یہ صیغہ کیا ہے؟ نصرت کا ہے۔ دین کی نصرت کرے گا اللہ، اس کی کیا کرے گا؟ نصرت کرے گا۔ میرے عزیزوں، ہماری زندگی میں ہم برکت تو چاہتے ہیں، ہماری زندگی میں ہم خیر چاہتے ہیں، ہماری زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں، لیکن محنت اس درجے کی نہیں کرتے جس درجے کی محنت کرنا ہے، جس درجے کی محنت کرنا ہے۔ تو ایک جملہ میں نے آپ کو بتایا، جاہد لنفسہ حتی یموت لنفس امارہ، اپنے اوپر ایسی محنت کرو، اپنے اوپر ایسا مجاہدہ کرو کہ نفس امارہ ہمارے اندر مر جائے، خیال نہ آوے ہمارے اندر کہ بعد میں دیکھیں گے، بلکہ ابھی دیکھیں گے، ابھی لگیں گے، ابھی کریں گے، ابھی جائیں گے، ابھی جائیں گے۔ جب آدمی 40 دن کے لیے جاتا اور 40 دن تعلیم کرتا، 40 دن گشت کرتا، 40 دن ملاقات کرتا اور دین کے پورے باتیں سن کر، پورے باتیں سن کر، دھیان سے سنو باتیں، اس آدمی کا 4 مہینے جانا زیادہ آسان ہے یا گھر میں ہے اس آدمی 4 مہینے جانا زیادہ آسان ہے؟ ارے بولو بھی۔ جو آدمی 40 دن سے دین کی بات سن رہے ہیں، اپنے نفس کے اوپر مجاہدہ کر رہے ہیں، لوگوں کو تشکیل کر رہے ہیں، مسجد کے ماحول میں اس کا دل نرم ہے، اس کا 4 مہینے نکلنا زیادہ آسان ہے یا گھر میں جو آدمی دکان میں ہے، کاروبار میں ہے، بیوی بچوں میں ہے، پیسہ میں ہے، اسباب میں ہے، اس کا نکلنا زیادہ آسان ہے؟ ارے بولو بھئی، کس کا نکلنا زیادہ آسان ہے؟ جو لوگ 40 دن میں ہے اس کا 4 مہینے نکلنا کیا ہے؟ آسان ہے۔ پھر بھی ہمیں نہیں نکلے بولے تو، پھر بھی ہمیں ارادہ نہیں کرے بولے تو، ہمارا نفس امارہ مرا نہیں ہے۔ پھر بھی ہمیں نہیں گئی بولے تو، ہمارا نفس امارہ ہمیں جس کام کے لیے گئی اللہ کے راستے میں، وہ کام جاہد لنفسہ حتی یموت لنفس امارہ۔ لبنان کے بہت بڑے عالم اور جنہوں نے تقریباً بولے تو کہ 1500 کتابیں لکھی، وہ عالم صاحب نے ہمیں یہ بات بتائی۔ اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب۔ آدمی اپنے نفس کے اوپر ایسا مجاہدہ کرنا کہ اس کا نفس امارہ مر جائے، نفس امارہ کیا ہو جائے؟ مر جائے۔ اب ایک دوسرا تمہیں بول سکتی،
اب ایک آدمی 4 مہینے جاتا, نفس ہمارا مریا نہیں تو ہمارا پڑوسی 4 بار گئے لیکن کیا بھی مریا نہیں اس پورے باڑ والے کئی تو مریا نہیں بولتی اسے. پورے باڑے والے کیا بولتے اسے؟ ہاں ان کئی تو مریا نہیں کو بولتے, لیکن 4 بار گئے تو بھی اس کا نفس ہمارا مریا نہیں. یہ کئی سوال کو تمہیں پوچھے گا, یہ کئی سوال کو بھئی سوال ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ کیا جی 4 مہینے گئے تو مرتا کیا؟ میں گئے تو بھی مریا نہیں تو کیسا؟ ان 4 بار جا گئے تو جی اس کا ابھی مریا نہیں. اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. نصاب تو پورا ہوتا تو بھائی کیا پورا ہوتا بولو؟ کیا پورا ہوتا؟ کورس تو پورا ہوتا نا. کل قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوثر پینے جائیں گا, کیا رے کیا کر پایا رے, کیا نہیں لو حضرت 4 بار جا کے لو. کیا میں نفس ہمارا کو مال لے سکا نہیں؟ کم سے کم بولنے ذرا موتر, کم سے کم ہمارے بزرگاں جیسا بولی اور ان کا نصاب تو پورا ہوتا. کیا پورا ہوتا بولو؟ نصاب تو بھی پورا ہوتا. جیسے ہمارے بزرگاں بول رہے ہیں 3 بار 4 مہینے لگاؤ اور 4ویں بار کہاں جاؤ؟ بیرون جاؤ. جب تم بیرون جاؤ گے تو اندرون بنے گا. بیرون جاؤ گے تو کیا مر جائے گا؟ نفس امارہ مر جائے گا. تھوڑے آدمیوں کو جرہ وزن ڈالے تو نہیں مرتا, تھوڑے آدمیوں کو بلک وزن ڈال کو مارنا پڑتا اس سے. تھوڑے آدمیوں کو 2 لکڑی ایک مارے تو سیدھ ٹھیک ہو جاتی. تھوڑے آدمیوں کو اندر ڈال کو پولیس نیچے اوپر ڈال کو مارے تو بھی انہوں سدھرتے نہیں. نیچے اوپر ڈال کو مارے تو بھی انہوں سدھرتے نہیں. تھوڑے آدمیوں کا نفس امارہ پہلی بار 4 مہینے میں مرتا, تھوڑے آدمیوں کا دوسرے 4 مہینے میں مرتا, تھوڑے آدمیوں کا تیسرے 4 مہینے میں مرتا, تھوڑے آدمیوں کا بیرون جا کے مر جاتا. اگر وہاں جا کر نفس امارہ نہیں بھی مریں گا تو کم سے کم کیا پورا ہو جائے گا؟ ارے بولو, نصاب پورا ہو جائے گا. ہم اپنے بڑوں کی بات ماننے والے بنیں گے, بڑوں کی تابعداری کرنے والے بنیں گے. اسی بات پہ کیا ہو جائیں گی؟ ہماری مغفرت ہو جائے گی. اسی لیے فرمایا جاہد لنفسہ حتی یموت لنفس امارہ. ایسا مجاہدہ کرو نفس امارہ کیا ہو جائے بولو؟ مر جائے. نفس امارہ مر جائے. جو آدمی 40 دن لگائے چلے کی جماعت میں نکلے, روزانہ اپنے دل کو دیکھے, ارے میں 4 مہینے جانا, نہیں بھائی 4 مہینے جانا, اوپر کو نہیں بولا تو بھی دل کو بولتے رہو نہیں یہ باری جائیں گے 4 مہینے. پھر کب موقع ملتا کہ کیا نہیں کی, اتنے برسوں کے بعد اب نکلی ہوں میں, لیکن ابھی جاتا ہوں میں 4 مہینے گئے تو وہاں کو ایک کورس پورا ہوتا, پھر 2 سال کے بعد 1 سال کے بعد پھر 4 مہینے آتا ہوں, جلدی پورا کر کے بیرون جاتا ہوں. جلدی پورا کر کے کم سے کم ایلور بولے تو باڑے کو 1 جنا تو نہ کو کیا ابھی بیرون والا کیا جی, کم سے کم باڑے کو 1 آدمی تو نہ کو کیا جی بیرون جماعت میں جا کے ابھی ملک. چابول میں 2 باڑے ہیں, یہ باڑے میں 1 آدمی ہے, یہ باڑے میں 2 آدمی, کم سے کم 3 آدمی تو ہے, بلکہ 4-5 ہے میرا خیال سے. محبوس آدھے رستے میں واپس تو آ گیا لیکن جا کے تو آیا. میرے بھائی نیت کرو انشاءاللہ بیرون جائیں گے اور 4 مہینے بھی لگیں گے انشاءاللہ. اور جو لوگ اس وقت میں چلے کے لیے جا رہے ہیں وہ کسی کو نہیں بولے تو بھی دل میں یہ نیت لے کر جاؤ انشاءاللہ یہ بار میں 4 مہینے لگا گئے. یہ بار میں کیا لگا دیں گے؟ لگیں گے انشاءاللہ. اور جب جائیں گے تو نفس امارہ کو کیا کرنا؟ نفس امارہ کو کچلنا. نفس امارہ کیسے کچلے جاتا؟ امیر صاحب کی اطاعت میں کچلے جاتا.
کس کی اطاعت میں؟ امیر صاحب کی اطاعت میں۔ اگر کسی کا نفس سخت ہے تو میرے عزیزوں کہ اس کو 4 مہینے کا وزن ڈالو، 4 مہینے میں اگر وہ نہیں مرتا 3 بار 4 مہینے، 3 بار 4 مہینے نہیں تو پھر بیرون میں، اور جب بیرون جائیں گے تو آدمی کس میں جاتا بولو؟ سپیڈ جاتا۔ اللہ کی رحمت سپیڈ سے، جو آدمی چل کر جاتا اللہ کی رحمت کیسے آتی بھائی؟ ارے بولو کیسے آتی؟ اب جو آدمی فلائٹ میں جائیں گا اللہ کی رحمت راکٹ میں آئیں گی انشاءاللہ۔ اللہ کی رحمت کیسے آئیں گی؟ راکٹ میں۔ جو آدمی جتنی تیزی سے اللہ کی طرف بڑھیں گا اللہ کی رحمت اتنی تیزی سے اس کی طرف متوجہ ہے۔ ایسا نہیں کہ بھئی بنو اسرائیل کی طرح اذهب وانت وربک فقاتلا ہا ہنا انا لقاعدون۔ بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ تمہیں بھی تمہارے اللہ 2 جنے مل کو جاؤ، ہمیں گھر میں چاہتے ہیں۔ کیا بولے انہوں؟ ہمیں کہا رہتے اللہ کی مدد دیکھنے کے بعد بولے وہ لوگ، اللہ کی مدد دیکھنے۔ اللہ رب العزت ان کو کیا کرے؟ دریا پار کرائے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے اللہ اب ہمارا کیا ہو؟ تو اے موسیٰ تم اپنی لکڑی کو دریا پر مارو، نیل پر، قلزم پر مارو۔ جی اللہ کے فضل و کرم سے یہ دوسرے سال کے عنوان سے کہ وہ دریا جس میں موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنا عصا مار کر پار کرے تھے اس کو دیکھنے کا بھی موقع ملا۔ آپ بھی نیت کرو، اللہ آپ کو بھی دکھائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ جی اللہ رب العزت نے دریا کے اندر راستے کر دیے، جا رہے اندر، راستہ کھل کو ہے، راستہ کھل کو ہے۔ فرعون جس گھوڑے پہ بیٹھا ہے وہ گھوڑا آ کے رک گیا، وہ گھوڑا آ کے رک گیا۔ جاؤں نہ کو سوچ، اس کے وزیر نے آ کر کیا بولا معلوم؟ آپ تو بادشاہ ہیں، یہ غریبوں کے واسطے راستہ کھل گیا ہے۔ کیا بولے؟ یہ غریبوں کے واسطے کیا کھل گیا؟ راستہ کھل گیا۔ تمہیں تو بادشاہ ہیں اور اعلیٰ رب ہیں، تمہارے لیے راستہ کیوں نہیں کھلے گا؟ تمہیں بھی چلو ساتھ میں۔ فرعون جب اپنا گھوڑا ڈالا، اس کا گھوڑا بدک بھی رہا تھا، لیکن پھر بھی کہ اس نے آگے کو بڑھا تو اللہ رب العزت نے حکم دیا پانی کو ملنے کا۔ پانی کو چیرنے والا کون؟ اور پانی کو ملانے والا کون؟ اور نکلنے والے بنو اسرائیل آگے کو چل رہے ہیں، اور پیچھے جب یہ فرعون اور اس کے لشکر نے گھوڑے کو ڈال دیے اور ان کا لشکر جب اندر داخل ہوا، وزیر کے بولنے پر اللہ نے پانی کو ملا دیا۔ پانی کیا کر دیا؟ ملا دیا۔ دیکھو اس لیے بولتے ہیں آدمی اپنے آپ سے نہیں بگڑا تو بھی دوسرے کے بولنے سے بگڑتا۔ کس کے بولنے سے بگڑتا؟ دوسرے کے بولنے سے بگڑتا۔ فرعون تو پھر بھی سوچ رہا تھا، لیکن اس کے وزیر نے کیا کر دیا؟ ڈب بول کے ڈبا دیا، ڈب بول کے ڈبا دیا۔ اب ساتھ یہاں بیٹھ کو بول لیتے رہتے، بیڑی پیتے ہوئے مسجد میں سائڈ میں بیٹھ کو، میرا ارادہ تو 4 مہینے لگانا ان کو ہے رہے۔ تو امیر صاحب بھی ویسا بولے تھے، لیکن گھر میں کام ہے، کیا کرنا رہے میں کو تو بازوک بیٹھا سن کیا کرتا، یہ کنگر کاڑی کھیس کو ڈالتا دھندے لے رہے یہ بار جا کو میں بھی 40 دن کچھ نہیں سو، یہ بار جو ہے نا گھر جائیں گے لے جا کو 1-3 مہینہ میں ریڈی ہو پائیں گے، پھر برس بھی نہیں بولتا، کیا بولتا؟ 3 مہینے میں کر لے آ جائیں گے۔ یہ شیطان ہے، دیکھو یہ کیا ہے؟
4 महीने 40 दिन से वापस आको 3 महीने में कौन तो गया सुने इल्ला माशा मुस्तस्ना हर चीज़ में। ये नहीं होने का काम, लेकिन शैतान क्या करता, उन भी बिगड़ता और दूसरे को भी बिगाड़ता। जी 2 जने बातें कर लेती हैं, क्या क्या बोल मेरा इरादा तो 4 महीने जाना बोल को चाहिए, लेकिन दुकान का क्या सेट होता नहीं, तो बात बैठे सुन क्या बोलना, अरे क्या नहीं रे भाई, अल्लाह के भरोसे पर निकल जा, तेरे दिल में इरादा है तो तू तोड़ लेना को, क्या तो है तो बोल मैं कर दूं तेरा काम। ये कैसा, ये कैसा। लेकिन शैतान क्या करता, नकोले ये बार नकोले जाएंगे, चलो भीड़ बार देखेंगे, वो भीड़ बार कितने प्रसंग आता है। फिरौन जो डूबा है ना, अपनी गलती से नहीं बल्कि वजीर उसको चढ़ा के दे दिया। तुम्हें बादशाह है, गरीबों के वास्ते रास्ता खुल गया है, बादशाह तुम्हारे लिए कहीं नहीं खुलता, चलो अल्लाह ताला ने पानी को मिला दिया। जब वो लोग पानी से बाहर निकल रहे थे तो मूसा अलैहिस्सलाम से पानी में जो बोलते हैं दरिया में, ये किस रास्ते को हमें 12 कबीले वाले हमें नहीं चलते, हमारे को कितने कबीले हैं ना, 12 रास्ते हैं। पानी में 21 रास्ता खुले, ये 21 रास्ते के हमें सब जने चलते नहीं। बनी इसराइल के तो ऐसे रहते। अल्लाह ताला वो चीज़ें हमारे को कई बोलती ही बोले तो कुरान में कि हमारे अंदर वो चीज़ें नहीं आती। उन बैठे जगह मैं नहीं बैठता, उन खैस जगह मैं नहीं खाता, उसका नहीं जाको बैठा तो मुझे भी आदमी जो है बेकार आदमी समझते, मेरी इज्जत घट जाती। दावतां का नहीं, शादियाँ में, वलीमा में, हाँ सुल्तान के चौ में, अल्लाह अकबर नहीं करते इसका मैं सब कर डालते। सुल्तान के चौ का खाना नहीं खाना, सबसे गंदा खाना हो, कांटे से खाना खातेंगे जी, अच्छा जी। सुल्तान के चौ का खाना गंदा खाना हो, फिर भी जबरदस्त करती है आदमियाँ, दावत कर को बोले तो, और सब जम को पोलो साला खाने जाती है हमारे में, नहीं खाना वैसे दावत। ऐसी जगह जो है वहाँ भी जाकर आदमी तलाश करते हैं, नहीं मैं उसके नहीं बैठना, मैं उसके बाजुक नहीं बैठना, मैं स्पेशल से बैठना, मैं स्पेशल से रहना। ये चीज़ें हमारे अंदर नहीं आना, बल्कि अल्लाह ताला बयान करेगा, अल्लाह ताला बयान करे। अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करे, जो रास्ता खुला था अल्लाह उस रास्ते में फिर 12 रास्ते बने, फिर क्या करे 12 रास्ते बने। तो फिर जब चल रही सब जने, अभी रास्ता पूरा नहीं हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम से एक आदमी क्या बोलता, देखो उन्होंने सामने है कि पीछे है कि हम आग दिखते नहीं, जरा दिखे सर का करो। तुम्हें दरिया पार होने का आज बड़ी गनीमत हो, और उसमें इनको 12 रास्ते हो ना, फिर इनको जो है देख लेना भी है ना। नबी को कैसा सबर नहीं आता। एक साथ ही बोलता, क्या बोलता, मैं गोश्त है तो जी खाना खाने का। ऐसे साथी हैं हमारे साथ हो, युगांडा गए को तो हमारे एक साथी क्या बोलते, ची है तो मैं टुकड़ा तोड़ने का, क्या बोलते, चीर है ना, मैं टुकड़ा तोड़ना का, नहीं तो मैं घर जाता हूँ। अल्लाह हिफाजत फरमाए हमारी। आमिर साहब को सब्र करना पड़ता, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम बनु इसराइल की बात पर सब्र कर रहे हैं। इनको ये तिदिर बुलाने का आपको अलहम का सूरा सुनाना बड़ी गनीमत, और फिर इसे सोने फैन है ना, फिर इसे हगने वो लेटरिन है ना, और फिर इसको जो है रोटी छना, फिर चिकन नहीं है ना, मटन ही छना। क्या के लिए भाई, अय्या अक्का बोले को 40 दिन पूरा कर लेता हूँ, क्या कि 4 महीने पूरा कर लेता हूँ। अमीर साहब तुम्हें हमारे अमीर है, तुम्हारा एहसान है, तुम्हारी बात सुन ले को बात चल लेते को, तो नहीं, इसे बीड़ी पीने को टाइम अलग है ना, कपड़े धोने का टाइम अलग है। ऐसे काम नहीं करना।
امیر صاحب جیسا بولے ویسے سننا، سنو گے انشاءاللہ؟ ہاں دیکھو اللہ تعالیٰ بنو اسرائیل کی بات نقل کر، کیا بول رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے بولے کہ ہمارے کو کون پہلے جاتی ہے کون پیچھے آتی ہمارے کو معلوم ہونا۔ موسیٰ علیہ السلام صبر کے ساتھ اللہ سے دعا کرے، اللہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، یہ میری قوم ہے، ان کو یہ ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ جو 12 رستہ بنے 12 رستہ میں اللہ پھر کھڑکیاں کھولے، کیا کھولے؟ کھڑکیاں کھولے۔ اب کون کہاں جاتی ہے معلوم ہوتا ہے، 12 رستے 12 قبیلے، اور 12 قبیلوں کو آپس میں کیا ہے بولو؟ کھڑکیاں ہیں، وہ پانی کی برف کی دیواریں بن گئی، برف کی کیا بن گئی؟ جب پار ہو گئے اور پار ہو کے یہ ایک میدان میں پہنچے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ چلو اب تمہارے لیے تقاضا ہے اللہ کی طرف سے ملک شام جانا ہے، کہاں جانا ہے؟ تو اس وقت میں انہوں نے کہا اے موسیٰ اب ہمیں گھر جانا، اے موسیٰ اب چلا پورا ہو گیا، کہاں جاتے ہیں؟ ہمیں گھر جانا، 4 مہینے میں۔ اب کہاں جاتی ہے ہمیں؟ اللہ کی مدد دیکھیں تو بھائی، اللہ اتنی مدد کر کو پانی میں سے نکال کو، اور جو ہے تم اگر رسے بنا کو کھڑکیاں بنا کو، اور جو نکال لے کے لیتے ہیں، آسمان سے من و سلوہ اتارتی ہیں، تمہارے کو گھر نہیں بلکہ بادل تمہارے اوپر سایہ کر کو ہے، ندی میں سے باہر نکلے واسا ان کو کیا گھر نہیں تو بادل ان کے اوپر سایہ، اجالا ہوتی نا دھوپ آئی نہیں سر کا، ان کو کیا کرنا؟ بادل کھڑو کو رہنا، کپڑے نہیں تو ان کا نہیں، وہ جو کپڑے ہیں نا ان کے پھٹنا نہیں، میلے ہونا نہیں، بچہ بڑا ہوا تو کپڑا بھی بڑا ہو رہا ہے، کیسی نعمتیں، نعمتوں کے اندر اللہ ان کو رکھے، پینے کا پانی نہیں تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو سکینہ تابوت میں اور جو پتھر رکھا تھا، وہ پتھر جب نکالے اس کے اندر سے 12 چشمے اللہ نے جاری کیے۔ اس کے بعد اللہ نے حکم کیا چلو اللہ کے راستے میں ملک کے شام جانا ہے، تو انہوں نے کہا اذهب وانت، تم جاؤ اور ربک کا تمہارا رب جاؤ، تو پھر 2 جنے مل کو چلے جاؤ کہ ہمیں کیا کریں گے؟ انا ہاہنا قاعدون، ہم گھر جا کے بیٹھے۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت ان کو کیا کرا کہ اچھا ٹھیک ہے تمہیں گھر جاؤ، صبح اجالا اٹھ کو انہوں گھر جاتے، شام ہوتی، شام کو ایک جگہ بول لیتے سب جنے مل کو یہاں سو جائیں گے، اور پھر صبح کو سما پھر نکلیں گے، سو جاتے، پھر اجالا ہوئے تک انہوں کہاں کہتے جہاں صبح سفر کریں وہاں کہا جاتا۔ 40 سال ہو گئے جی، کتنے سال ہو گئے؟ اجالا اٹھ کو آنا، پھر شام کو واپس وہاں کو جانا، اور وہیں پورے بڈھے مر گئے، پورے بڈھے، بچے کچے جو تھوڑے بہت نوجوان تھے وہ اللہ کے راستے میں نکل گئے اور ان کی زندگیاں بڑھ گئی۔ ہماری زندگی 40 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، گھر کو کھیت کو، گھر کو کھیت کو، 20 سال ہو گئے، گھر کو دکان کو، گھر کو دکان، گھر کو دکان، 15 سال ہو گئے، نوکری کو گھر کو، نوکری کو گھر کو، تیسرا کیا بھی نہیں، جوڑ بھی نہیں، گش بھی نہیں، ملاقات بھی نہیں، 4 مہینے بھی نہیں، 40 دن بھی نہیں، لاسٹ کو 3 دن بھی نہیں، زندگیاں بنو اسرائیل کے سر کا ختم۔ لیکن دیکھو ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے اندر اپنے صحابہ سے بولے اے میرے صحابہ، اے میرے صحابہ، اب بدر کے لیے چلنا ہے، اور وہاں پر مشرکین مکہ سے مقابلہ ہے، پورے مدینہ منورہ کے اندر 313 صحابی، بچے بڑے ملا، کتنے ہیں بولو؟ اور پورے کے پورے چل پڑے، 313 پورے کے پورے چل پڑے۔ تو اس وقت میں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ حکم کر رہے ہیں، ہم تمہارے ساتھ چلیں گے، بنو اسرائیل کی طرح ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تم اور تمہارا رب چلے جاؤ، ہم گھر میں بیٹھے رہیں گے،
ہم کیا بولیں گے کہ انا لمتبعون، آپ اور اپنے اللہ کی مدد کے ساتھ، آپ اپنے اللہ کی مدد کے ساتھ چلو، ہم تمہاری اتباع کرنے والے تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ صحابہ کی شان ہے۔ یہ کس کی شان ہے؟ صحابہ کی شان ہے۔ بنو اسرائیل کا معاملہ یہ تھا کہ وہ کیا بولے کہ تم اور تمہارے اللہ دونوں چلے جاؤ، لیکن صحابہ کی شان یہ، آپ اور اپنے اللہ کی مدد کے ساتھ چلو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جو لوگ مدینہ جاتے وہ لوگ بدر کا آج بھی وہ پہاڑ دیکھتے جس پہاڑ پر اللہ نے 5000 فرشتے اتارے۔ کتنے فرشتے اتارے؟ پورے کالے پہاڑوں میں، کہ 1400 سال ہو گئے، 1450 برس لگ بھگ ہو گئے اس واقعے کو، آج بھی وہ پہاڑ سفید کا سفید اور نور ٹپکتا ہوا، نور ٹپکتا ہوا۔ جو لوگ عمرہ گئے وہ دیکھ کے آئے ہوں گے، اور خصوصاً جو لوگ ہمارے ساتھ عمرہ جاتے ہیں، ہم کو وہ چیز دکھا کر بھی لائے، دیکھو یہ 5000 فرشتوں کا یہ اترا ہوا پہاڑ۔ ان تنصر اللہ ینصر، تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری کیا کریں گے؟ مدد کریں گے۔ مدد کی نشانی آج تک موجود ہے۔ 1440 پر 5 برس ہو گئے، آج 1440 پر 5 برس ہو گئے، آج تک وہ پہاڑ اسی نورانیت کے ساتھ ہے۔ پورے کالے پہاڑوں کے بیچ میں ایک ہی سفید پہاڑ ہے اور ریت کا پہاڑ ہے، آج بھی اس پر نور ٹپکتا رہتا۔ میرے عزیزوں، کہ ہم لوگ تو ایسے ہونا چاہیے جیسے بدر کے صحابہ، اللہ کے دین میں ساتھ دینے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک کہنے والے۔ اللہ ہماری مدد کرے، اللہ ہمارے لیے برکت کے دروازے کھولے، اللہ ہمارے لیے حفاظت کے دروازے کھولے۔ اللہ رب العزت اس کام کرنے والوں کے لیے اللہ مردوں کو زندہ کیا، مردوں کو زندہ کیا۔ اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کے نظام کو بدلا، زمین اور آسمان کے نظام کو بدلا۔ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بہت بڑا طوفان، کیا ہو بولو؟ بہت بڑا طوفان، بچنے کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ صحابہ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت بڑی بارش اور طوفانی شکل اختیار کر چکا ہے، آپ دعا فرمائیں، ورنہ جانور بدک کر بھاگ جائیں گے اور ہم لوگ جو ہے پانی میں غرق ہو جائیں گے، آپ دعا فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے صحابہ کو جمع کر کے دعا فرمائیں، اے اللہ ہم تیرے راستے میں ہیں، بارش بے شک تیری رحمت ہے، بارش بے شک کیا ہے بولو؟ تیری رحمت ہے، بارش رحمت ہے۔ اے اللہ اس وقت میں اگر زیادہ ہو گئی، ہم لوگ جو ہے پریشان ہو جائیں گے، جہاں ضرورت ہے اس بارش کو لے جاؤ، اور جو ہے جس علاقے میں ضرورت ہے اللہ بارش کو اس جگہ پر لے جا کر برسا، اس وقت میں ہمارے لیے موت کی بنی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے بادل میں سے آواز سنائی دی، لبیک یا نبی اللہ، بادل میں آواز سنائی دی، لبیک یا نبی اللہ، کہ آپ جو دعا کر رہے ہیں اس دعا کو اللہ نے سنا ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ بارش جو ہے ان کے سامنے سے ان کے اوپر سے ہٹتی چلی گئی، جہاں تک صحابہ کا مجمع اور معاملہ تھا، اور وہ پورا جو ہے بارش ہٹ گئی۔ یہ دیکھ رہے ہیں چاروں طرف بارش ہو رہی ہے، اور جہاں پر یہ وہاں پر بارش نہیں ہو رہی، اپنے آنکھوں کے سامنے سے بارش نکل کر چلی گئی۔ اللہ کی مدد، اللہ کی مدد، زمین و آسمان کے نظام کے ذریعے سے اللہ ہماری مدد فرمائے۔ پھر ہمارے اسباب کیا چیزیں ہیں؟
ہمارے اسباب تو مقدر ہیں، ہمارے اسباب تو مقدر ہیں، وہ مل کر رہنا ہے۔ تم 8 گھنٹے کام کرو، 10 گھنٹے کام کرو، 24 گھنٹہ کام کرو، پورا مہینہ کام کرو، پورا سال کام کرو، اتنا ہی ملے گا جتنا تمہارے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ ایک دانہ، ایک لقمہ بھی زیادہ نہیں ملے گا، ایک لقمہ، ایک دانہ بھی زیادہ نہیں ملے گا۔ میرے عزیزوں، دعائیں قبول ہوتی ہم نے بہت دیکھا ہے، بہت دیکھا ہے۔ اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہماری جماعت 4 مہینے پورا کر کے تنزانیہ سے زنزیبار سے فلیٹ چڑھنا، وہ فلیٹ ہے اجال پارے 3 بجے۔ ہمیں ساتھ یہاں مرکز میں بیٹھ کو بول لیتے ہیں، خالی کیا کو بول لیتے ہیں، دیکھو بھائی فلیٹ جو ہے نا اجال پارے ہے، اندھیرے میں اگر گئی تو ہمیں وہ جو پہاڑ ہے کلی منجارو پہاڑ رستے میں ملتا، وہ پہاڑ دیکھ سکتے ہیں جی، کم سے کم ذرا دن میں گئے تو وہ دیکھ سکتی ہیں، ذرا فلیٹ لیٹ ہو گئے تو اچھا رہتا۔ ہمیں اللہ کو بولے نہیں، دل میں سمجھ، ہمیں دل میں بول نہیں سکتے ہیں کہ ہاں اچھا رہتا کو بولے۔ ہمیں جو ہے کہ 2:30 بجے انٹری بھی کری، 2:30 بجے ایئرپورٹ میں انٹری بھی کری، اور ہمارے کو جو ہے ابھی جو ہے کیا بولتے ہیں وہ چلنے والے ہیں پروسیس، انہوں کیا بولے تم لوگ اور تھوڑی دیر بیٹھو، نہ کئی کو بولے تو کہ ادھر سے ابھی کینیا سے فلیٹ آئی نہیں تمہاری، ہوتے وہ فلیٹ 10:30 بجے نکلی۔ کتنے بجے نکلی؟ ریٹرن ہم پہلے جاتے خود کینیا میں جاتے خود جو ایئرپورٹ میں رکھتی لانچ بول کے رہتا، وہ 5 اسٹار کے رینج میں رہتا۔ ہمارے عبداللہ امیر صاحب انہوں سب شفیق بولے 5 اسٹار کا تو کیا شفیق، کہ تو اللہ چاہے تو لے جاتے لو، تمہیں ڈرنا گول کو بولے تھے ہمارے 5 اسٹار ہوٹل کا تو کیسا رہتا کہ کیا رہتا اس میں، تو ہاں دیکھیں گے تھے، اللہ چاہے تو دکھاتا ہو۔ ہمیں آتے وقت میں 5 اسٹار لانچ کے بارے میں کینیا ایئرپورٹ میں بات کر لیتے، لیکن واپس جاتے ہوئے زنزیبار ایئرپورٹ کے اندر اللہ ہمیں 5 اسٹار ہوٹل میں ناشتہ کرایا۔ جب بتائے دیکھو یہ 5 اسٹار ہوٹل کا تو ایسا رہا۔ ابھی ہمارا خروج پورا نہیں ہوا، لیکن ہمیں بولنے سے بات وہاں پر پورے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے بہت سے مرتبہ، ہزاروں مرتبہ ہم نے دیکھا اس طریقے سے اللہ کی مدد دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت میں دعا فرمائے تو بادلوں میں سے لبیک کہہ کے آواز، اور جو ہے چاروں طرف کو جو ہے بارش جو ہے پھیل گئی۔ جس جگہ پر صحابہ تھے وہاں پر نہیں بلکہ چاروں طرف بارش۔ اے اللہ بارش تیری رحمت ہے، بارش تیری رحمت ہے جی ہاں، بے شک رحمت ہے، لیکن جہاں ضرورت ہے وہاں پر پہنچاؤ۔ اس وقت میں ہم سفر میں ہیں، اگر زیادہ بارش ہو جائے گی ہم تکلیف میں آ جائیں گے، اے اللہ تو ہماری اس کو دور کر۔ اللہم حوالینا وعلی علینا، اس دعا کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا مانگی اللہ نے بارش کو ڈھکیل دیا۔ اللہ غریق رحمت فرمائے، اللہ مغفرت فرمائے۔ ہمارے ایک استاد تھے مفتی انوار الحق صاحب، ہمارے اور مفتی رفیع صاحب کے کہ ہمارے استاد بہت اچھے استاد تھے، بچوں کی بہت عزت کرتے تھے، اللہ ان کی اولاد کو بھی جو ہے برکت نصیب فرمائے۔ وہ ایک واقعہ بولتے تھے، ایک مولوی صاحب کیا کری مسجد کے صحن میں بیٹھ کو ہے، ایک بیچارہ ایک ساتھی دوڑ لیتا آتا ہے، بارش پڑتی ہے تو کیا بولے گا تھے اسے، کئی گرہ دوڑتا ہے کہ تو بارش پڑتی ہے بھگ جاتے ہیں کہ کو دوڑتا ہوں۔ ارے دیوانے بارش کے تو اللہ کی رحمت ہے رے کہ آرام سے جانا، پھر تو وہ بیچارہ بھگ لیتا گھر کو چلے۔ ایک بار ہم نیچے بیٹھ کو ہے مسجد کے سین میں، مولوی صاحب پکڑ لیتے آتی، اب مولوی صاحب بھاگتی، مولوی صاحب کیا کرتی بھاگتی۔ یہ ساتھی کیا بولے، حضرت تمہیں بولے تو جو نہیں بھاگنا بول کو
تو پھر الٹا بولے گا تو وہ حضرت مولوی صاحب کیا رے کہیں کو کہتا بارش کا تو اللہ کی رحمت نہ ہاں اس کے سے بھاگ تو سو نہ کہیں کو کہتا اللہ کی رحمت پواں کے نیچے ہی تو اللہ کی رحمت کہیں تو اس کا سے بھاگ دو ان بھاگتے خود کہ اللہ کی رحمت بولے اور ان بھاگتے خود اللہ کی رحمت پیر کے نیچے آتی ہے. بارش کی بات سے حضرت کی یاد آئی یہ بات سناتے تھے اور ہم لوگ بھی ایسے ہی ہنستے تھے ایسے ہی مسکراتے تھے ابھی جیسے آپ لوگوں نے مسکرائے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. بہت چھوٹی عمر میں آپ کی وفات ہوئی اور مدرسے کو بہت ضرورت بھی تھی ان کی. اللہ ان کی مغفرت تامہ فرمائے اور ان کے بیٹے کی ظاہر الحسن ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی خیر و عافیت فرمائے. دیکھو بھائی میں جب بھی بات کرتے رہتا ہوں کوئی یاد ہے تو میں ان کے لیے دعا کرتے رہتا ہوں. ان کے لیے کیا کرتے رہتا ہوں. ہاں یہ بات خالی تمہیں سن کو گچپ رہنے کے واسطے نہیں تمہیں بھی کب تو کسی تو یاد کرے تو ان کے لیے ایسے مغفرت کی دعا کرو. تمہاری اس دعا پہ ان کی مغفرت ہو سکتی ہے. کون تو مر گئے سنن کو یاد کرے یہ زندہ ہے سو دعا میں یاد کرے تو ان کے لیے کیا کرو دعا. یاد رہے گی بات انشاءاللہ. ہاں خالی کب بھی گانے دے لینا نہیں کب بھی. ہاں ابھی میں کل عرب جماعت میں گیا تھا جی عرب جماعت سے ملنے کے لیے. لبنان سے ساتھی آئے تھے کہ حیدرآباد میں جماعت کام کر رہی ہے تو عربی ساتھی کا ترجمہ دیے تھے میرے کو جی. تو انہوں ایک بات بولے اس ترجمے میں یعنی کہ میں ترجمہ کر رہا تھا. انہوں کیا بولے دنیا اور آخرت کی زندگی کو بولتے ہیں کہ دنیا میں کتنے عالم ہیں کتنے درد ہیں. پیٹ کا درد ہے سر کا درد ہے کمر کا درد ہے گڑیاں کا درد ہے انگلیاں کا درد ہے ہنکیاں کا درد ہے. لیکن جنت میں یہ ایک بھی درد جنت میں ایک بھی درد نہیں رہے جی. لیکن انسان کے لیے یہ ایک درد ایسا ہے یہ ایک درد ایسا ہے اس کے جسم کو نہیں آتا بلکہ اس کے ذہن کو آتا. وہ درد ہے دوسروں کو دیکھ کر آتا. وہ درد کیسا تھا مطلب اس کے باڈی میں کیا نہیں ہے اس کے باڈی میں کہ مطلب بلڈ پریشر شوگر ایسا کیا بھی نہیں جی اور وہ کھانا جلانا ایسا کیا بھی نہیں. لیکن درد ہے وہ کون سا درد ہے تکامل ہے کہ باہ کیا گاڑی لگا رہے ہیں پورا پیسہ اس سے جاتا ہے کرے وہ پورے اتنے اس کے سامنے دکان کے سامنے چھوڑ نہیں کرے میرے دکان کا ایک جگہ جاتا نہیں کرے. انہوں نے فرمایا یہ بھی ایک درد ہے. انہوں نے کیا فرمایا یہ بھی ایک کیا ہے یہ درد نہیں ہونا یہ درد نہیں جی. گڑیاں کے درد کا علاج ہے کمر کے درد کا علاج ہے سر کے درد کا علاج ہے ہنکیاں کے درد کا علاج ہے. دوسروں کو دیکھ کر جو درد پیدا ہوتا اور اس درد کا کوئی علاج جب آدمی کو وہ درد دیں گا تو پھر جنت اس کے اوپر حرام ہو جائے گی. جب آدمی کے دل میں وہ دوسروں کو دیکھ کر جلنے کا جو درد دیں گا تو پھر اس کو جنت حرام ہو جائے گی. اللہ اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیں گے. مکہ مکرمہ کے ساتھی تھے 6 جوڑے آئیں مستورات جماعت 2 لبنان کے ہیں اور 2 جدہ کے ہیں. یہ ایک مکہ کے ہیں اور ایک مدینہ کے. مکہ کے ساتھی کا بیان تھا اور انہوں نے یہ بیان بولے اور خصوصاً یہ بات مستورات کے لیے ہو رہی تھی. یہ بول رہے تھے کہ مستورات کے اندر یہ عادت عام ہوتی ہے. میں دل میں سمجھ رہا تھا اب یہ عادت بیکوا میں سے کہاں ہو گئی ہے مردوں میں بھی. اللہ ہماری حفاظت کرے اللہ ہماری حفاظت. اچھا دوسرا جملہ بھی سنو دوسرا جملہ بھی سنو. تقوی لنفسہ حتی یرضی اللہ. تقوی لنفسہ حتی یرضی اللہ. پہلا جملہ کیا بتایا تھا ہمیں جاہد لنفسہ حتی یکون لنفس الامر. اپنے نفس پر اتنا مجاہدہ کرو نفس امارہ مر جائے اور تقوی اتنا اختیار کرو
کہ اللہ ہم سے کیا ہو جائے؟ راضی ہو. تقویٰ لنفسہ حتی یرضی اللہ، حتی یرضی اللہ. اس وقت میں امت کے سب سے بڑے شیخ کی یہ بات ہے جو انہوں نے ہمارے لیے ارشاد فرمائی تھی. باقاعدہ ان کا بیان سنتے ہوئے ہم اپنی کاپی میں لکھے ہوئے بھی ہیں. اتنا تقوی اختیار کرنا، گناہوں سے اتنا بچنا، اور جو ہے معاملات میں اتنی احتیاط کرنا تاکہ اللہ کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے. اس میں بھی ایک چھوٹی بات بول کے آگے چلتا ہوں میں. اللہ مجھے قدر کی توفیق نصیب فرمائے. ہمیں تقوی کا تو کیا بول لیتے ہیں کہ بازار میں کوئی غلط چیز نہیں دیکھنا، شراب نہیں پینا، کوئی بڑا نہیں گناہ کرنا، چوری وغیرہ نہیں کرنا. بے شک یہ تقوی ہے، یہ تقوی عن المعصیت ہے. لیکن میرے عزیزو، تقوی یہ بھی ہے نماز میں پورا اللہ کا دھیان رکھنا. نماز تو پڑھتی ہی ہمیں، لیکن اللہ کا پورا دھیان. ہمیں پیسے نہیں ایک آدمی سے 3 مہینے میں دے دوں، 3 برس یہ تو بھی دیے نہیں. کم سے کم اس کے گھر کا نہیں جا کو بیٹھ کو نہیں لے با میں 3 مہینے میں دے دوں بولا تھا، تیرے کو بھی بہت ضرورت رہتی، مجھے معاف کر دو، تھوڑی مہلت اور دے دے، میں بعد میں ہے کہ کر کے دے دوں. تیرا پیسہ ڈوبتا نہیں با، دل کو اطمینان رکھ، میں تیرے لیے دعا بھی کرتا ہوں. ایسا بولا سن نہیں. چھپلے کو پھرتے ہیں، فونا اٹھاتے ہیں، دکھے تو الٹا کیا ہوتی، دیتے لے رہے کیا مرتا ہے کیا. ان تمہارے کو پیسے دیکھو کتنی بڑی غلطی کرے. دوسرا آدمی کون تو آیا تو ان بول لیتا بھائی میں اسے دیوں بھائی، اب اسے دیا تو اس کا کتنا رہتا ہے کہ میں نہیں دینا بھائی پیسہ. یہ ایک نیک آدمی کو تم نے بگاڑ دیا. یہ ایک نیک آدمی کو تم نے کیا کر دیا؟ بگاڑ دیا. تقوی معاملات میں ہوتا ہے، تقوی تجارت میں ہوتا ہے، تقوی بیپار میں ہوتا ہے. جی کل ایک بچہ ہمارے کوڑمور سے فون کرے، ہسپتال میں کام کرتا جی، اور میسیج رکھا ہے کیا بول کو کہ حضرت کہ صبح 9 بجے سے شام کو 5 بجے تک ڈیوٹی ہے میری، اور گھرگوں میں ڈیوٹی ہے، اور کبھی آدمیاں کم رہتے ہیں اسپتال میں بیچ میں گھنٹہ آدھے گھنٹے کے لیے گھر جا کے آ سکتا ہوں کیا؟ میری نوکری کیا حرام ہوتی نہیں تو؟ دن میں اللہ آج کے دن بھی ایسے آدمیاں ہیں، آج کے دن بھی ایسے آدمیاں ہیں. تو بولا بھائی تیرے اوپر جو مین آدمی رہتا، تیرا جو اونر رہتا، تیرا جو ڈاکٹر رہتا، اور تیرا جو اوپر والا جو آدمی ہے اس سے اجازت لے کو جاتے رہو. جتنا ٹائم بول کے جاتا اس ٹائم سے پہلے چاہ جاتے ہیں. اگر وہ اجازت دے دیا تو تیرا معاملہ آسان ہوتا. تو کیا بولا کہ کبھی کبھی ڈاکٹر صاحب بھی چلے آتے، انہوں 2-2 3-3 گھنٹے کے بعد میں بعد آتے، ہمیں پوچھنے کے لیے کوئی نہیں رہتی. تو اس وقت میں کیسا ہو رہا ہے؟ تو میں کیا بولا اچھا بھائی تو پہلے سے اجازت لے کو رکھ لے کہ دیکھو مجھے کبھی بھی ضرورت پڑے تو میں جا کے آتے رہتا ہوں، ذرا میرے کو اجازت دے. تو پھر اس نے بولا کہ میں نے حضرت سے، میں نے اپنے ڈاکٹر سے، اپنے بڑے سے پوچھا کہ ایسا کب تو کیا تو ضرورت پڑی تو گھنٹہ آدھے گھنٹے کے لیے میں گھر جا کے آتا ہوں، اجازت ہے کیا کہتے ہو؟ ان 300 روپے درما بڑھایا کرتے. کیا بڑھایا کرتے؟ 300 روپے درما بڑھایا کرتے. انہوں خوشی خوشی فون کرتا ہے کہ حضرت میرے 300 درما بھی بڑھ گئے اور میرے کو انہوں اجازت بھی دیا نہیں. تو میں نے کہا کہ یہ میرے بولنے کی وجہ سے نہیں بات، یہ تیرا تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ کا کھلم کھلا اعلان ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. اللہ کا اعلان ہے قرآن کا، جو آدمی تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے آسانی کے راستہ کھولے گا. اس کی نوکری بھی حلال ہوگی اور جانے کی چھٹی بھی مل گئی، اور مہینے کو 300 روپے درما بھی بڑھ گئے. درما بھی بڑھ گئے. دیکھو اللہ کی طرف سے تقوی اختیار کرنے پر کیسے، یہ مثال میں اس لیے دے رہا ہوں
قرآن اور حدیث میں بہت سی مثالیں ہیں، تاکہ معلوم ہو کہ دنیا میں ایسے بھی آدمی ہمارے زمانے میں جیتے ہیں، ہمیں بھی جی سکتی تقوی کے ساتھ، معاملات میں تقوی رہنا، کام کرنے میں تقوی رہنا۔ یہ کہ میری بات بتا دوں، بہت چھوٹی چیز، نونے پلی میں بسکٹ محبوبہ نے کام کرتے تھے، میں گونڈے کا، ہمارے جو گونڈا جو میسری تھے محبہ ہمارے چابول کے زندہ ہیں جی، اور اس وقت میں کہ 6 روپے ایک مزری، اور پھر بعد میں چل کے 7 روپے ہو گئی تھی۔ نون پلے مولساگر میں بہت سارے گھراں ہیں، اور جس میں ہمیں گونڈے کام کر کے بندے سے، آج بھی کبھی ادھر گیا تو وہ بلڈنگاں دیکھتے رہتا ہوں، یہ گھر بھی میں بنائی ہوں، کہتا ہوں میں کام کری ہوں اس میں، سیمنٹ ملا کو دینے کا، ہیٹاں پڑ کے دینے کا۔ تو بسکٹ وہاں بولنے والے جو آتی تو اس وقت میں کیا کرتی، ہمارے گونڈے لوگ پانی مارو رہے پانی مارو رہے بولتے، ہیٹاں کے اوپر کیا کرنا پڑتا ہے، پانی ڈالنا پڑتا ہے، اور مکان والے آتی، گھر والے دیکھنے والے، وہ اتنی دور آتا ہے کہ دیوار پر رہتی، دیکھ کو کیا بولتی، پانی ڈال رہے ہیٹاں کے اوپر پانی ڈال رہے ہو، یعنی یا تو کنٹریکٹ ہے، یا تو ہیٹاں پر پانی ڈالنا، یا تو گھر کا ہونر ہے تو ہیٹاں کے اوپر کیا کرنا، پانی ڈالنا۔ انہوں نے بولو سکا توڑتے، لیکن اس وقت میں وہ چیز میرے کو بہت بری لگتی تھی، اس وقت میں مجھے ایسا لگتا تھا بھئی انہوں کھائی کر ابھی ان کے واسطے کر دی، بلکہ انہوں نہیں بولے تو بھی میں کیا کرتا تھا کہ جب ایک لوٹا لے کا کو ذرا ہمارتا کرتا رہتا، جب میرے گونڈے کو معلوم ہوتا میں پانی ڈالنے گئی کہ تو پانی بوڑی سے لے کا کو ڈالتے ہیں، پانی ہو کر سے کہہ رہے سیمنٹ میں ڈالنا، آج تو ادھر بولتا تھا سنتا ہے، بول کے میرے گونڈا کو جڑ ڈالتا تھا۔ میرے عزیزوں وہ تو میں دیکھا سو بات میرے اوپر چلی سو بولوں، ایسا مزدوری کرتے ہوئے بھی تھوڑے کامہ رہتے جو اپنی پوری مزدوری کو حرام کر دیتے، اپنے پورے درمے کو حرام کر دیتے، اپنے پورے معاملے کو حرام کر دیتے، اور اپنے پورے گھر کو حرام میں ملا دیتے۔ اس لیے اپنے علماء کو پوچھ پوچھ کے کیا کرنا، تقوی اختیار کرنا، کرو گے انشاءاللہ۔ یہ تقوی آنا بولے تو بھی آدمی کیا کرنا پڑتا، اللہ کے راستے میں خروج کرنا پڑتا۔ ان کی بولی ہوئی تیسری بات ہے، یہ تیسری بات بول کے تشکیل کرتا ہوں، انفاق لغیرہ ولو کان شق التمر، ولو کان شق التمر، پہلے دو میں بولے لنفسہ، اور دوسرے کو کیا بول رہے ہیں، لغیرہ۔ انفاق لغیرہ کا مطلب ہے دوسرے پر خرچ کرنا، یہاں تک کہ حتیٰ کہ اگرچہ کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ، پورا کھجور نہیں، پورا کھجور نہیں بلکہ کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ۔ اس لیے میرے عزیزو جب آدمی اللہ کے راستے میں نکلے، خرچہ فراوانی کے ساتھ لے جانا، اور خود پر بھی خرچہ کر لینا اور دوسروں پر بھی خرچ کرنا۔ ہمارا اصل پیسہ وہی ہے جو دوسروں پر خرچ کرے گا، ہمارا اصل پیسہ وہی ہے جو دوسروں پر ہم نے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا۔ اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے اوپر جو خرچ کرنا وہ بھی اصل پیسہ ہے، وہ بھی اصل پیسہ ہے۔ تو اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے اوپر بھی خرچ کرنا اور اپنے غیر پر بھی خرچ کرنا، کرو گے سبھی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمارے اندر سے کنجوسی کو ختم فرمائے، بخل کو ختم فرمائے، خوب خرچ کرنے کی اور اچھی نیت کے ساتھ اور زیادہ سے زیادہ وقت لگانے کی اللہ ہمیں توفیق مرحمت فرمائے۔ اس کے لیے مضبوط نیت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ذمہ داری کو، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے کون کون 4 مہینے کے لیے نکلنا چاہتے ہیں لکھا، جو جماعتیں نگد تیار ہیں اور وہ پوری جماعت کھڑی ہو جائے۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، ابھی ہمارے سامنے جیسا کہ بات آئی ہے کہ کام صرف برکت کے لیے، ثواب کے لیے نہیں بلکہ ذمہ داری سمجھ کر کرنا ہے، ذمہ داری ہے ہماری۔ جو آدمی سہولت ہونے کے باوجود، صلاحیت ہونے کے باوجود صرف اپنی عبادت تک محدود رہا اور دوسروں کا خیال نہیں کیا دینی اعتبار سے، اور پیچھے رہا صلاحیت ہونے کے باوجود بھی،
دل میں خود سے آزار پیدا کر رہا ہے کہ میں اس وجہ سے اللہ کے راستے میں نہیں جا پا رہا ہوں، میں اس وجہ سے خرچ نہیں کر پا رہا ہوں، میں اس وجہ سے، یعنی وجوہات عذر خود جو ہے پیدا کر رہا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، ایسا نہ ہو کہ وہ آدمی منافقین میں سے ہو جائے۔ منافقین کی ہی عادت تھی، ساری سہولتیں اور ساری صلاحیتیں مال دولت ہونے کے باوجود بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آزار پیش کرتے تھے کہ فلاں عذر کی وجہ سے ہم نہیں آ سکتے، فلاں عذر کی وجہ سے ہم خرچ نہیں کر سکتے، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینے والے بھی جانتے تھے کہ وہ لوگ حقیقت میں عذر ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس لیے دوستو بھائیوں، بڑی ڈرنے کی بھی بات ہے اور ذمہ داری سمجھ کر کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عموماً صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اللہ کے راستے میں گئے اور قربانیاں دیے، ان کی جان لگی، جیسے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دین کے لیے کوئی بھی تقاضا صحابہ کے سامنے رکھتے تھے، چاہے جان لگانے کا ہو، مال لگانے کا ہو، تو صحابہ اکرام اپنے پاس جو کچھ ہوتا تھا اور جتنا اللہ کے راستے میں دینے کے لیے سہولت ہوتی تھی، اس میں ذرہ برابر بھی بخل اور کنجوسی نہیں کرتے، بخل اور کنجوسی نہیں کرتے تھے، بلکہ اس پر فخر کرتے تھے کہ ہمارا یہ مال، ہمارا یہ جان اللہ کے راستے میں لگے تو اللہ کے یہاں اس کی بڑی قدر ہوگی۔ جو بھی جان، جو بھی مال، جو بھی وقت اللہ کے راستے میں لگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بڑی قدر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی بڑی قدر کرتے ہیں، جیسا کہ احادیث میں بھی آیا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے تو کتنے مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملے گا؟ 7 لاکھ سے لے کر 49 کروڑ تک اس کا اجر و ثواب پہنچتا ہے، 40 پر 9,000 کروڑ تک۔ کس لیے؟ اللہ کے یہاں اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی قدر ہے، اللہ کے یہاں اللہ کے راستے میں وقت لگانے والوں کی، وقت کی اور ان کی زبان سے نکلنے والے کلمات کی اللہ کے یہاں قدر ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ 1 روپیے کے خرچ کے بدلے میں 7 لاکھ روپیے خرچ کرنے کا ثواب دیتے ہیں۔ وہ ایسی سنی سنائی بات نہیں ہے، بلکہ اسی حیات الصحابہ میں آگے ہے وہ حدیث۔ تو اس کا یقین صحابہ اکرام کے پاس تھا، صرف یہ ثواب کے حد تک نہیں، بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو آدمی 1 روپیہ خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 10 روپیے دنیا میں دیں گے، 10 روپیے دنیا میں دیں گے۔ جیسا کہ وہ صحابیہ عورت بوڑھی کا واقعہ مفتی صاحب نے بیان کیا کہ ایک بکری گم ہو گئی، کہاں چلی گئی؟ اللہ تعالیٰ نے پھر انتظام کر دیا اس کو۔ ان کے پاس یقین تھا کہ اللہ کے راستے میں جاؤں اور میرا کچھ نقصان ہو جائے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو دوستو بھائیوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے پاس اللہ کے راستے میں جان اور مال، وقت اور سب کچھ صلاحیتیں اور ان کی فکریں لگانے کا جذبہ اور شوق بھی تھا۔ وہ گویا اپنی آنکھوں سے اس کا اجر و ثواب بھی دیکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ وہ شوق اور جذبہ اور وہ یقین ہم سب کو بھی عطا فرمائے۔ آمین۔ تو ہر ساتھی اس کی کوشش کرنا کہ ہمارے علاقے میں جماعتیں آتی ہیں، وہ جماعتوں کو
لوگ ماشاءاللہ کھلاتے ہیں، نصرت کرتے ہیں. دوستو بھائیو، نصرت کرنے سے، کھلانے سے اس میں ذرہ برابر بھی ہماری روزی روٹی میں کمی نہیں ہوتی. اور ہر آدمی کو، ہر نئے پرانے آدمی کو اس بات کی خواہش ہونی چاہیے کہ ایسا نہیں کہ میرے پاس 100 روپے کی طاقت ہے تو میں 1000 روپے کی خدمت کہاں کروں. آپ کے پاس 100 روپے کی طاقت ہے، آپ 100 روپے سے ہی خدمت کریے. صحابہ اکرام کا عمل ہم کو بتاتا ہے کہ ان کے پاس جو کچھ تھا، جتنا تھا، جیسی سہولت تھی ویسا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے. آدمی سوچنا چاہیے کہ میرے مال میں سے میں کیا کر سکتا ہوں، میں کیا اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتا ہوں. ہر آدمی اسی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں جو غزوات ہوئے ہیں اس میں سے ایک مشکل غزوہ جس کو ساعۃ العسرہ بھی کہا جاتا ہے، غزوہ تبوک. حدیث میں آیا ہے کہ اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ غزوے کے لیے، جنگ کے لیے نکلنا ہے. صحابہ اکرام کے پاس مالی تنگی بھی تھی اور باغات بھی پکے ہوئے ہیں، اور پھر منافقین کا بھی زور ہے کہ منافقین لوگوں کو سمجھاتے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعوت دینے کے لیے مختلف صحابہ کو مختلف قبائل کی طرف بھیجے، روانہ کیے کہ آپ فلاں جگہ جاؤ، فلاں جگہ جاؤ. وہی ابھی جو شروع میں نام پڑے گئے تو مستقل جماعتیں بنا بنا کر ایک اہتمام کے ساتھ صحابہ کی جماعتوں کو بھیج کر صحابہ اکرام کو جمع کیا گیا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو اس غزوے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی، خرچ کرنے کے لیے مال جمع کرنے کی ترغیب دی گئی. تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ مال لے کر آئے. ان کا مال کا اندازہ تقریباً 4000 درہم تھا قیمت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ابو بکر آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو ان کا جواب کیا تھا؟ ان کا جواب سنیے. قیامت تک یہ جواب اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی قدر رکھتا ہے. انہوں نے عرض کیا اللہ و رسول، گھر کے اندر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں. کیا چھوڑ آیا ہوں؟ اللہ اور اس کے رسول. اس سے اچھا مال میرے گھر کا کوئی نہیں. میرے نزدیک مال جو سب سے زیادہ قیمتی ہے اللہ اور اس کے رسول ہے. ان سے بڑھ کر کوئی کسی مال کی قیمت میرے پاس نہیں ہے. یعنی گھر کا سارا مال خالی کر کے، بدن کے کپڑے بھی نکال کر اللہ کے راستے میں لا کر دیں. کتنی قدر ان کے دلوں میں ہو. اللہ کے راستے میں جان لگانے کے لیے بھی تیار ہیں، مال لگانے کے لیے بھی تیار ہیں. پھر اللہ کی طرف سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے دوست ابو بکر کو سلام عرض کر رہے ہیں، سلام کہہ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بلائے اور بلا کر کہنے لگے کہ ابو بکر یہ میرے پاس جبرائیل آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا تم کو سلام کہتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کیا اس حالت میں بھی تم اللہ سے خوش ہو؟ اللہ تعالیٰ تم سے سوال کر رہے ہیں کیا تم اس حالت میں بھی خوش ہو؟ یعنی سارا مال لگانے کے بعد اب کچھ نہیں ہے. جانتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے.
اور کہنے لگے انا عن ربی راضٍ انا عن ربی راضٍ انا عن ربی راضٍ، یا رسول اللہ میں اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ سے خوش ہوں، راضی ہوں، کوئی دل دکھا ہوا نہیں ہے، دل میں کسی قسم کی بوجھ نہیں ہے، کسی قسم کا دل کے اوپر، مال سارا دینے کے باوجود بھی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے، عمر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ جتنا لایا ہوں اتنا چھوڑ کر آیا ہوں، یعنی گھر کے مال کو جمع کر کے میں آدھا مال گھر کے لیے، آدھا مال اللہ کے راستے کے لیے لایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات پہنچی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر کا پورا مال لائے ہیں، تو عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں نے ساری زندگی کوشش کر لی کہ کسی بھی نیکی میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں، لیکن میں ساری زندگی پیچھے رہا، کبھی کسی نیکی میں ابوبکر رضی اللہ عنہ سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ اور پھر حضرت عباس ابن مطلب یعنی حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اور اسی طرح طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بہت سارا مال لے کے آئے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 200 اوقیہ چاندی تقریباً 8000 درہم کی لے کر آئے، اور اسی طرح حضرت سعد ابن عبادہ، اسی طرح محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ یہ بھی لے کر آئے۔ حضرت عاصم ابن عدی رضی اللہ عنہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے 90 وسق کھجور لے کر آئے۔ 90 وسق یعنی تقریباً 5200 کلو، کتنے؟ 5200 کلو مدینے کی کھجور لے کر آئے۔ اللہ، 5200 کلو کتنے موٹے ہو جائیں گے؟ 100 کے 500 موٹے ہونا چاہیے، 50 پر 2 موٹے، 500 جی 120 موٹے، 520 موٹے ہونے چاہیے۔ اللہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ جتنا اس غزوے کے لیے مال کی ضرورت تھی، اس غزوے کے 1/3 1/3 یعنی کیا کہتے ہیں 3 پیسے وہ لے کر آئے، اتنا مال لے کر آئے۔ یہاں تک کہ لکھا ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرورت کی ہر چیز لے کر آئے، یعنی جو سفر میں جانے کے وقت میں جتنی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب چیزیں لے کر آئے، یہاں تک کہ مشکیزیں جو جس میں پانی بھرتے ہیں، جیسے آج کل تو پلاسٹک کے باٹل ہوئے، پہلے چمڑے کی مشکیزیں ہوتے تھے، اس میں آپ دیکھیں ہو کہ چند سال پہلے پانی کی تھیلی آتی تھی، باہر لٹکانے سے پانی ٹھنڈا ہوتا تھا، اس طرح کی چمڑے کی تھیلیاں ہوتی تھی۔ وہ چمڑے کی تھیلیاں اگر پھٹ گئی، کھل گئی اس کا دھاگا، اس کو سینے کی جو سوئی ہوتی ہے، موٹی سوئی، وہ سوئی بھی لے کر آئے، اس کا دھاگا بھی لے کر آئے۔ کتنی ضرورت کی چیزیں، یعنی چھوٹی سی چھوٹی ضرورت کی چیزیں بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی، چاہے عثمان جو چاہے کر لے، عثمان جو چاہے کر لے، عثمان کو کوئی چیز نقصان دے نہیں سکتی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان کے لیے ایک خوشخبری ہے، ان کے لیے ایک مہر ہے کہ عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں ہوگا۔ اور پھر آگے جو صحابہ کے پاس زیادہ مال نہیں تھا، وہ صحابہ ایک اونٹ لا کر دیتے تھے 2 آدمیوں کو کہ تم یہ میرا اونٹ قبول کرو، کبھی تم سوار ہو جانا تو تمہارے ساتھی پیدل چلیں گے، اور تمہارے ساتھی سوار ہو جائیں گے تو تم پیدل چلنا، اس طرح سے دونوں تقسیم کرتے ہوئے چلو۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو بھی اس کی ترغیب دی ہے
تو حضرت ام سنان اسلمی رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت عائشہ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ایک کپڑا پڑا ہوا تھا جس کے اندر کان کی بالیاں اور گردن میں پہننے والے ہار، ہاتھ کی چوڑیاں اور اسی طرح بہت سارا سونے کے زیورات، بہت سارے سونے کے زیورات جو عورتیں بناؤ سنگار میں پہنتے ہیں، وہ وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پڑے ہوئے تھے، وہ کپڑا بھرا ہوا تھا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے عورتوں کے اندر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا شوق اور جذبہ اتنا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی عورتیں اپنے کانوں کے، گلے کے، ہاتھ کے، انگوٹھیاں جو کچھ ان کے پاس ہوتا تھا وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے عرض کیا کرتی تھی کہ یا رسول اللہ یہ ہمارے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے۔ ثنیۃ الوداع ایک مقام ہے جہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے، تو مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچے آ کر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے لگے، ان اشعار کے اندر وہ پڑھنے لگے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں اور آپ کے اوصاف کی جو ہے گویا صحابہ اکرام کے اولاد، ان کے بچے، مدینے کے بچے آ کر پڑھنے لگے۔ یہ ثنیۃ الوداع ایک مقام ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جا کر ٹھہرے، تو جو منافق سمجھے جاتے تھے وہ لوگ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے فلاں چیز کا ڈر ہے، میرے مال میں کمی ہو جائے گی اور میرا باغ پکا ہوا ہے، آپ مجھے اجازت دیجئے میں یہیں پر رہ جاؤں، آپ کے ساتھ نہ جاؤں۔ اور اسی طرح اور کچھ منافق سمجھے جانے والے لوگ آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ جہاں پر آپ جا رہے ہیں روم وغیرہ کی عورتیں وہاں پر آئیں گی تو ان عورتوں کو دیکھ کر ہم فتنے میں پڑ جائیں گے، اس بات کا خوف ہے، آپ ہمارے عذر کو قبول کر لیجئے، آپ ہم کو یہیں پر رہیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عذر کو قبول کرتے تھے، رخصت دیتے تھے، مگر رخصت لینے والے سہولت ہونے کے باوجود وہ منافقین ہی سمجھے جاتے تھے۔ جو عام صحابہ ہوتے تھے پکے ایمان والے، وہ سہولت ہونے کے باوجود رخصت پر عمل نہیں کرتے۔ اس لیے دوستو بھائیوں، اللہ کے راستے کے ماشاءاللہ بہت سارے لوگ یہاں سے نکل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے نکلنے کو قبول فرمائے۔ تو ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں کہ نکلنے کے دنوں میں خوب دل کھول کر خرچ کرنا، خوب دل کھول کر کس پر خرچ کرنا؟ اپنے اوپر نہیں، اللہ کے بندوں پر۔ ہم ان کے لیے دسترخوان وسیع کریں، ان کو جوڑے، نئے نئے ساتھیوں کو جوڑ کر دسترخوان پر اکرام کریں اور پھر ان سے بات کرنے کی تشکیل کریں۔ ہم کس لیے ان کو کھلا رہے ہیں، کس لیے ان کو جوڑ رہے ہیں؟ تاکہ ان کے اندر دینداری آ جائے، دین کا پیدا ہو جائے، وہ بھی دیندار بن جائے۔ تو اس کے لیے دوستو بھائیوں خوب دل کھول کر جی خرچ کریں، بچا بچا کر نہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ جن کو سہولتیں دیے ہیں وہ اپنے ساتھیوں کی مدد بھی کریں۔ اور جو ہمارے علاقوں میں ماشاءاللہ یہاں پر بہت سارے مساجد کے اور حلقوں کے اور بہت سارے دیہات کے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں، ہمارے پاس جو بھی جماعتیں آئیں گی ان جماعتوں کی خوب نصرت کریں۔ جماعت کی نصرت کرنے کے کتنے فائدے ہیں؟ اللہ اکبر، موٹے موٹے فائدے میں بتاتا ہوں مختصر۔ جماعت کی نصرت کرنے سے جماعت والے خوش ہوتے ہیں۔ جماعت والے کون ہیں؟ ایمان والے ہیں، اللہ کے مہمان۔ اللہ کے مہمان، اللہ کے مہمان اگر خوش ہو گیا تو اللہ تعالیٰ خوش ہو گیا، جی اللہ خوش ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی مدد نصرت آپ پر اترے گی۔ اور پھر
جماعت والے جم کر محنت کریں گے، آپ کے کھلانے پلانے سے نہیں. جماعت والے ویسے محنت کر نہیں کے لیے آتے ہیں، لیکن ان کو وقت مل جائے گا پکانے سے، اس سے جو ہے وقت ملے گا تو اور محنت میں ان کو موقع مل جائے گا. اسی طرح سے دوستو بھائیوں، جن علاقوں میں نصرت زیادہ ہوتی ہے ان جماعتوں میں زیادہ سے زیادہ رحمت بھی آتی ہے اور جماعتیں بھی آتی ہیں. آتی ہیں کہ نہیں آتی ہیں؟ ہمارے بہت سارے ذمہ دار ساتھی ہوتے ہیں، فلاں جگہ جماعت بھیجے. کیوں بھائی؟ وہاں پر نصرت اچھی ہے، لوگ ساتھ دیتے ہیں. تو اسی طرح سے ہمارے پاس جماعتیں آئیں، ہم ان کا ساتھ دیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کو کھلائیں پلائیں. ہمارے پاس زیادہ سہولت نہیں ہے جی، گوشت وغیرہ نہیں لا کر کھلا سکتے ہیں، آپ ان کا دال کھانے کے ساتھ انڈے کا ساتھ اکرام کریے. آپ وہ بھی نہیں کر سکتے ہیں، بہترین چائے پلا دیجیے. آپ وہ بھی نہیں کر سکتے ہیں، آپ ان کے ساتھ میٹھے بول لیجیے. وہ بھی نہیں کر سکتے جی. جماعت والے بیچارے اجنبی ہوتے ہیں، ان کو علاقے کے لوگوں کا پتہ نہیں ہوتا، گلیوں کا پتہ نہیں ہوتا، اور کس مزاج کا ہے معلوم نہیں ہوتا. وہ لوگ تو آتے ہیں محنت کرنے کے لیے، اگر صحیح رہبری نہ ہو، صحیح ان کی نصرت نہ ہو تو وہ تو آ کر چلے جاتے ہیں، لیکن فائدہ کیا ہوگا ہمارے ساتھ. تو اس لیے دوستو بھائیوں، ایک تو خرچ بھی کرنا ہے، ساتھ بھی دینا ہے. اگر خرچ کرنے کے لیے مال نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے، ان کے ساتھ ہم دیں، ان کو لے کر ملاقاتوں میں چلیں، ان کی نصرت کریں جی، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کی کیا ضرورت ہے سمجھیں. اللہ اکبر. تو اس کا بھی بڑا اجر و ثواب دوستو بھائیوں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایسا جماعت کو ساتھ دینے والوں کو حدیث کی اصطلاح میں انصار کہا جاتا ہے. اسلام کی اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ انصار کہا جاتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم اغفر للانصار، اے اللہ نصرت کرنے والوں کی مغفرت فرما. انصار کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ. دعا آپ ہی کرا. وہ 3 باتیں وہ عربی عالم کی میں نے بتائی تھی. جاہد لنفسی حتی یموت نفسی الامارہ، اور دوسرا تقوی اللہ حتی یرضی اللہ، اور تیسری بات تھی انفاق لغیری، تقوی لنفسی حتی یرضی اللہ، انفاق لغیرہ لو کان شقت تمر، چاہے وہ دوسروں پر خرچ کرنا کھجور کی گٹلو بھی کیوں نہ ہو. لیکن اس بات پر میں سوچ رہا تھا، وقت کم ہونے کی وجہ سے میں پوری بات نہیں کر سکا، لیکن مفتی صاحب نے وہ تیسری بات کے سلسلے میں پوری بات بولی. حیات الصحابہ کے عنوان سے صحابہ کیسا خرچ کرنے والے تھے، اور خرچ کرنے پر اللہ کیا انعام دیتے، اور خرچ کرنے پر اللہ ہمارے علاقوں میں کیسے خیر لاتے. اللہ بے حد اس کو قبول فرمائے. اس بات میں جو مفتی صاحب بتائے، ایک اور اچھی بات کیا ہے بولے تو اللہ ہمیں قدر کی توفیق دے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا، میں پوری زندگی کوشش کرتا رہا ابو بکر سے بڑھ جاؤں، لیکن میری زندگی میں نہیں ہو سکا. پرانا ساتھی ایسا ہونا چاہیے، ہمیشہ پرانا ساتھی آگے ہی بڑھنا. پہلے 4 مہینے، دوسرے 4 مہینے، تیسرے 4 مہینے بیرون مستورات. جو نئے آنے والے ساتھی ہیں وہ پیچھے رہتے، پیچھے انہوں بھی چلتے رہتے. پرانا ساتھی ہمیشہ آگے بڑھتے رہنا. بڑھو گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں ان ساری باتوں پر عملوں کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی بدر التمام، اللہم صلی علی نور الظلام، اللہم صلی علی مفتاح دار السلام، اللہم صلی علی رسولک سر الاسلام. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما، مراشد امور الہام فرما، غیبی تائید شامل حال فرما. اے اللہ آگے سے پیچھے سے دائیں بائیں اوپر نیچے سے ایمان و اعمال کے سامان اور سواریوں کی ہم سب کی حفاظت فرما.
اللہ خصوصاً یہ جو جماعت نکل رہی ہے اللہ اس جوڑ سے اللہ اس جماعت کی حفاظت فرما، جہاں جہاں یہ جماعتیں جائیں گی اللہ اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، امیر اور مامورین میں جوڑ پیدا فرما، اللہ اس مسجد اور اس مرکز کو قیامت تک کے لیے آباد اور شاداب فرما، اللہ یہاں سے اس بستی سے اللہ 4 مہینے لگانے والے بیرین میں وقتو لگانے والوں کی کثرت فرما، ہر ساتھی کو سمجھ عطا فرما، تربیت عطا فرما، استقامت عطا فرما، بصیرت عطا فرما، اللہ ان دعاؤں کو پورے امت مسلمہ کے حق میں قبول اور منظور فرما، اللہ اس جوڑ کو قبول فرما، اس میں آنے والوں کو قبول فرما، نیت کرنے والوں کو قبول فرما، نام لکھانے والوں کو قبول فرما، خدمت کرنے والوں کو بھی قبول فرما، اللہ خصوصاً اس بستی پر اس حلقے پر اللہ اپنی خاص رحمتیں نازل فرما، اللہ جن لوگوں کے خروج کرنے کے لیے اے اللہ یہ جوڑ ہوا ہے اللہ نکلنے والوں کو بھی قبول فرما، جوڑ میں آئے ہوئے لوگوں کو بھی قبول فرما، اے اللہ ذمہ داری سمجھ کر ہمیں اس کام کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، انفروا خفافا وثقالا، اللہ یہ حکم ہمارے سامنے روزانہ آتا رہتا ہے، اللہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی عنوان سے بیان کرتا رہتا ہے، اللہ ہم اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہلکے ہو یا بھاری ہر حال میں اللہ نے نکلنے کا حکم دیا ہے، اے اللہ ہمیں اس بات کو سمجھ کر اللہ تیرے راستے میں خوب خروج کرنے کی توفیق عطا فرما، بیرون جماعتیں نکلنے کی بھی توفیق عطا فرما، اندرون جماعتوں کی بھی توفیق عطا فرما، 4 مہینے کی بھی توفیق عطا فرما، اے اللہ سنت والے اعمال کی توفیق مرحمت فرما، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا، جن لوگوں کا ہم پر حق ہے جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، اللہ ان سب کی ہر جائز دعا کو قبول اور منظور فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں صورتیں عطا فرما، اے اللہ رحم کے فیصلے فرما، کرم کے فیصلے فرما، جن گھروں میں بچہ بچیاں ہیں نیک رشتوں کا انتظام فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، اے اللہ جو لوگ کسی بھی لائن سے پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کے اسباب پیدا فرما، زمینی آسمانی بلیات سے ہم سب کی حفاظت فرما، نفس اور شیطان کے دھوکے سے حفاظت فرما، ہمارے ارادوں کو مضبوط فرما، اے اللہ ہمارے ارادوں کے بدلنے سے قدموں کے پیچھے ہٹ جانے سے ہماری حفاظت فرما، پورے امت کی حفاظت فرما، امت کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، پوری امت کے لیے ہدایت کے خیر کے فیصلے عطا فرما، پورے عالم کے مسجدوں کی حفاظت فرما، مرکزوں کی حفاظت فرما، مدرسوں کی حفاظت فرما، اے اللہ مکہ اور مدینہ کی حفاظت فرما، اے اللہ مکہ اور مدینہ میں اے اللہ سارے مسلمان جو اعمال کر رہے ہیں ان کے اعمال کو قبول فرما، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، اے اللہ مدارس میں پڑھنے پڑھانے والے اساتذہ اے اللہ طلبہ اے اللہ ان کے لیے بہترین تربیت کا راستہ ہموار فرما، نفس اور شیطان کے دھوکے سے حفاظت فرما، اے اللہ خانقاہوں میں جو شیوخ ہیں اور طالبین ہیں اے اللہ ان کی تربیت کے نظام کو قیامت تک کے لیے قائم اور دائم فرما، اے اللہ اندرونی اور روحانی اصلاح نصیب فرما، ہماری تمام عمر کی ہر جائز دعا اے اللہ اپنے فضل سے قبول فرما، اپنے کرم سے قبول فرما، آج کے اس مجلس کو اس میں کہی گئی باتوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عملوں کی توفیق عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔